अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम है 11th आवर और मैं हूं आपके साथ अशफाक इस्हाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और 12 जुलाई से लेकर अब तक पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। 12 जुलाई वो दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीक इंसाफ को एक पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया गया और मखसूस नशस्तों से मुतालिक एक फ़ैसला सुनाया गया। उसके बाद हफ्ते वाले दिन भी हमने देखा कि कुछ रिलीफ एक केस में मिला बानी पीटीआई को, और उसके बाद हम ये समझ रहे थे कि सूरत हाल देखते हैं कि अब ऊँट किस करवट बैठेगा, आगे क्या सिचुएशन होगी, हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। तो एक ऑप्शन तो उन्होंने ये किया कि सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अपील दायर की। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि उस पर हुक्म इम्तना का मुतालबा किया। अब नज़रसानी का मामला इसमें इस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि फुल कोर्ट की जानिब से अगर एक फ़ैसला आता है और एक ऐसा मतलब मामला जिसके ऊपर फुल कोर्ट सर जोड़ के बैठा हो, ये अलग बात है कि अक्सरियत या किस हिसाब से उस पर बात की जा सकती है कि कितने जज साहिबान का मौक़िफ़ क्या था, लेकिन सब मुत्तफ़िक थे इस एतबार से कि तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी पार्टी है। और उसके बाद जो डिसीजन आया उसके ऊपर अब काफ़ी डिबेट भी की जा रही है। लेकिन अब क्या हुआ, अब से कुछ देर पहले जब प्रोग्राम अभी ऑन एयर जाने वाला था तो अभी एक और चीज़ सामने आई है कि बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है 12 मुकदमात में, जो कि 9 मई से मुताल्लिक हैं। उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वफाकी वज़रा की जानिब से, उसमें एक और अहम मामला था जिसके ऊपर बात की गई। वो था कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, बतौर जमात पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया गया है। और ज़ाहिर है कि इसका तरीक़ेकार ये काबीना की मंजूरी होगी आशूरा के बाद, और उसके बाद फिर ये मामला जो है वो आप देखें सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। पूरा एक इसका प्रोसीजर है जिसके तहत ये काम होना है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को ये इस पर हुक्म दे सकती है कि इस सियासी जमात को तहलील कर दिया जाए अगर जो इल्ज़ामात हैं, अगर जो चार्जशीट है। और बड़े इल्ज़ामात क्या हैं, एक तो साइफर का मामला है, उस मामले को रिविज़िट करने की बात हो रही है। 9 मई का मामला है, उसको कहा जा रहा है कि उसको बुनियाद बना के ये किया जा सकता है। और फिर वो अमेरिका में करारदाद का मामला भी है। तो फॉरेन फंडिंग का मामला जो है वो भी आपको पता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस मामले में मामलात काफ़ी ऐसे थे कि जिसके ऊपर आगे बढ़ने चाहिए थे लेकिन नहीं बढ़ सके। लेकिन टाइमिंग इन तमाम चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है 12 जुलाई के फ़ैसले से। ये मखसूस नशस्तों के फ़ैसले के बाद असम्बली की हैयत तब्दील हो रही थी। एक जो 2/3 मेजॉरिटी का एक मामला था वो हम देख रहे थे कि हुकूमत के पास से जा रहा था। तो क्या उसकी बुनियाद पर यह फ़ैसला किया गया है? और अगर 9 मई की बुनियाद पर यह फ़ैसला करना था तो इस फ़ैसले को करने में 1 साल की ताख़ीर क्यों की गई? बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके हम जवाब आज के प्रोग्राम में तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अता तारर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर उन्होंने जो किस तरीके से पाबंदी लगाने के हवाले से बात की तहरीक इंसाफ पर बतौर जमात, वो ज़रा आपको सुनवाते हैं। मुल्क को तोड़ने की साजिश करें, पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें मंजूर करवाएं, साइफर का ड्रामा रचाएं, फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाएं, 9 मई के हमले करें, मुल्क को डिफॉल्ट करने की कोशिश करें। मुल्क के लोगों ने अगर तरक्की करनी है तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। आपका पूरा खानदान उस हमले में मुलव्विस था। आपकी तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थी। आपका भांजा वहां पे वर्दी की बेहुरमती कर रहा था। एक तरफ आप दहशत गर्दों को पनाह दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप फौज पर हमला कर रहे हैं। इन तमाम सबूतों को देखते हुए वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। अच्छा, एक तो ये मामला, फिर बात यहीं तक नहीं रुकी। उसके बाद ये फैसला किया गया है कि 3 शख्सियात, जिसमें बानी पीटीआई, जिसमें साबिक सदर आरिफ अलवी, जिसमें कासिम सूरी साहब जो कि डिप्टी स्पीकर थे, या अदम एतमाद का जो मामला था उस वक्त आपको याद होगा कि उस वक्त भी बड़ी इस मामले पे हाइप थी। वो पुलिस की वैनें वहाँ पर पहुँच गई थी कैदियों वाली, और बड़ा मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने जा रहा है। उस वक्त जो असम्बली के तोड़ने का फैसला था उसकी बुनियाद पर अब आर्टिकल 6 लगाने की बात की जा रही है कि इन 3 शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा, यानी कि गद्दारी का मुकदमा। ये अब किस तरीके से इस पर आगे फैसला किया गया है, इस बारे में भी अता तारर साहब ने फरमाया। क्या आप देखिए, आपने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए असेंबलियों को तोड़ा था नो कॉन्फिडेंस के दौरान। सुप्रीम कोर्ट ने भी हवाला दिया कि आपने ये गलत काम किया था कि आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए, और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। अच्छा, एक और सिलसिला है। आपको पता है कि पाकिस्तान में रह के किसी मामले पे बात करना अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान से जो ही लोग बाहर रुखसत होते हैं तो वो किसी भी जमात के बारे में कोई भी किसी भी तर्ज की बगैर किसी फ़िल्टर के अपनी राय का इजहार करते हैं, और बाज़ औक़ात वो हद भी क्रॉस कर जाते हैं। तो इस बाबत भी
عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ ان کے خلاف یہ جو باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف بھی تادیبی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا. جو باہر بیٹھے ہیں، جو چند لوبیاں ہیں جو نہ صرف پاکستان مخالف ایجنڈا چلاتے ہیں، وہ باقاعدہ سیپریٹسٹ موومنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں، اداروں کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کیمپینوں میں انوالو ہوتے ہیں. حکومت نے ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. قانون کے مطابق اگر بنتا ہوا تو پاسپورٹ بلاک کرنے پڑے، آئی ڈی کارڈ بلاک کرنے پڑے، یہ تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے. اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کی جائے گی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے خلاف کہ یہ غداری کے مرتکب ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کو توڑنے کے خواب دیکھتے ہیں. تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. اچھا جی، اب تھوڑی سی آپ کو انڈرسٹینڈنگ دینا بڑا ضروری ہے کیونکہ آئین پاکستان ہمارے پاس ایک مکمل اور جامع کتاب کی صورت میں موجود ہے. تو ذرا آپ کو بھی بتائیں کہ کون سا آئین کا آرٹیکل یوز کرتے ہوئے، آئین کے کس شق کو بنیاد بناتے ہوئے یہ کارروائی کی جائے گی. تو تھوڑا سا سلائیڈز کی صورت میں ہم آپ کو دکھائیں گے بھی. آرٹیکل 17 ہے بیسکلی جس کے تحت یہ جو تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی بات کی گئی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 17 کیا ہے اور حکومت کو کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے لیے کن آئینی اور قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. اچھا، یہ بیسکلی آرٹیکل 17 شق 2 کے مطابق حکومت پاکستان اعلان کر سکتی ہے کہ کوئی سیاسی جماعت جو ایسے طریقے پر بنائی گئی ہے یا عمل کر رہی ہے جو پاکستان کی سیاست کے لیے نقصان دہ ہے، تو وفاقی حکومت کو اس اعلان کے اور کابینہ سے منظوری کے 15 دن کے اندر معاملہ سپریم کورٹ کو بھیجنا ہوگا. اور اس معاملے پر، یعنی کہ یہ جو پابندی کا معاملہ ہے، اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا حتمی. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ معاملہ یہیں پر نہیں ختم ہوتا. ماہرین قانون کے مطابق سیاسی جماعت پر پابندی کے عمل کے لیے وفاقی حکومت کو ایک تفصیلی رپورٹ اور چارج شیٹ ترتیب دینا ہوتی ہے. اچھا، وفاقی کابینہ سیاسی جماعت کے بارے میں سیکیورٹی اداروں سے رپورٹ طلب کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس پہ ملک میں دہشت گردی پھیلانے یا خلاف قانون کام کرنے کا الزام ہو. اگر وفاقی کابینہ کو لگتا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے تو پھر کابینہ پابندی کی منظوری دیتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں ایوانوں سے اس پر قراردادیں منظور ہوتی ہیں کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے، اس پر پابندی لگنا چاہیے. اچھا، کابینہ اور پارلیمان سے منظوری کے بعد وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن سے مذکورہ سیاسی جماعت پر پابندی لگا دی جاتی ہے. اچھا، پھر ہوتا یہ ہے کہ جو ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اس جماعت کے ہوں تو وہ پھر مطلب یہ کہ اس فیصلے کے بعد، نوٹیفیکیشن کے بعد، الیکشن کمیشن ان کو ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر دیتا ہے اور وہ رکن نہیں رہتے. اچھا، اب ہو کیا سکتا ہے اس کے اوپر؟ اس کے بعد ہو یہ سکتا ہے کہ اس پابندی کے فیصلے کے خلاف وزارت داخلہ اور سپریم کورٹ میں بھی اپیل کی جا سکتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس معاملے پہ وزارت داخلہ کے پاس جانا تو بیکار ہی ثابت ہوگا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا آپشن موجود ہے اور حتمی فیصلے کا اختیار بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہی ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو فنڈنگ کا تھا، فورن فنڈنگ کا معاملہ تھا، ممنوع فنڈنگ کا معاملہ تھا، اس میں بھی اس سے متعلق ایک شق موجود ہے. یعنی کہ آرٹیکل 17 شق 3 میں سیاسی جماعتوں کو اپنے مالی ذرائع بتانے کا پابند کیا گیا ہے. اور اگست 2022 میں جس طرح سے میں نے شروع میں ابتدائیے میں تذکرہ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ کیس میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی پر بیرون ممالک سے ممنوع فنڈز لینے کے الزامات ثابت ہوئے ہیں. اور اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کے لیے حکومت نے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 کے تحت ڈکلیریشن سپریم کورٹ میں جمع کرایا تھا، لیکن یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. تو یہ جی تھوڑا سا میں نے آپ کو سمجھانے کی ہم نے آپ کو کوشش کی ہے سلائیڈز کی صورت میں کہ بیسکلی طریقہ کار ہے کیا، کس طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. عابد زبیری صاحب ہوں گے. بیرسٹر عابد زبیری صاحب لا ایکسپرٹ ہیں اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سینیٹر ہمایوں محمد ہیں ہمارے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کا سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یحییٰ فرید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ بھی یہ ہے کہ ماہر قانون ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. تو اسٹارٹنگ فرام یو عابد زبیری صاحب، یہ جو معاملات ہیں یہ تو اب یہ ہے کہ ابھی جس طریقے سے میں عطا تارڑ صاحب کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر کیا فیصلہ کیا اور کیا اعلانات کیے، ابھی شو میں لائیو جانے سے پہلے ہی آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ یہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا گیا ہے 12 مقدمات میں جو کہ 9 مئی سے متعلق ہیں. تو واز دیٹ اینٹیسپیٹڈ اینڈ از دیٹ کنیکٹڈ ٹو یہ جو 12 جولائی کا ورڈکٹ تھا اس سے کسی طرح؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ہے، یہ 12 جولائی کا تو ہے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے اگلے دن ان کو عدت کے کیس میں جو ان کو بری کیا گیا، اس کے بعد ان کے اوپر جتنے کیسز بنے ہوئے تھے، جو جعلی کیس بنائے گئے تھے، ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ ان کیسوں میں جس میں سائفر، توشہ خانہ اور یہ آپ دیکھیے اس میں سڈنلی نیب کی ٹیم پہنچ جاتی ہے، ان کو توشہ خانے میں ان کی زوجہ کو اس میں اریسٹ کر لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس سے کچھ چند دن قبل اس میں ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج صاحب نے ان کی پری اریسٹ بیل خارج کر دی. تو ہمیں اسی وقت لگ رہا تھا کہ یہ عدت کیس میں جب بھی ہوگا ان پہ اور کیس میں اریسٹ کر لیا جائے گا. اور آج دیکھیے، آج 9 مئی کے 12 کیسوں میں کر لیا، اس میں تو 100 کیسوں میں، لیکن آج 12 مئی کے کیسوں کا آپ دیکھیے انجام کیا ہوا ہے. آج تک ایک کنوکشن نہیں ہو سکی، سب کو بیلیں مل چکی ہیں، کچھ کو سپریم کورٹ نے بھی بیل دی ہے جو لوگ ملزم تھے ان کیسوں میں. تو دیکھیے یہ سرکار کا کام ہوتا ہے، ساری ان کی ایجنسی، پولیس، ایف آئی اے ایکسیکٹرا سب ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے. شہادت دانہ پروسیکیوشن کا کام ہوتا ہے، وہ آئے اپنا کیس ثابت کرے، اور جو آدمی اگر ملزم ہے اس کو جرم ثابت ہوتا ہے اس کو سزا دلوائے. لیکن آپ دیکھیے آج تک کچھ نہیں ہو سکا. پھر دیکھیے یہ جو 9 مئی کے کیس ہے اس کو کتنا عرصہ گزر گیا، اب ان کی اس میں گرفتاریاں دکھائی جائے. فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ دیکھیے ہماری یہاں جمہوریت تو ہے نہیں، ہم لوگ ایک پولیس اسٹیٹ بن گئے. جو عمران خان ان کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، سنم جاوید کے ساتھ، جو آج میں نے خود بھی دیکھا اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں، جو اس بچی کے ساتھ کیا گیا ہے، کہ کون سے ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں، کیا ہیومن رائٹس، کیا رول آف لا، کیا کانسٹیٹیوشنلزم کی ہم بات کرتے ہیں آج. تو یہ دیکھیے نا، ہم تو ایک پولیس اسٹیٹ میں ہیں، اور جہاں سے کنٹرول ہو رہی چیزیں تو وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ حکومت تو میں کہتا ہوں برائے نام ہے، جو ان سے کہا جاتا ہے وہ اس سے زیادہ فیشسٹ حکومت کیا ہو سکتی ہے جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس ملک میں. رول آف لا کے لیے تھوڑی بہت ریزسٹنس کورٹ کر رہی، کورٹ اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے، لیکن اس پہ دیکھیے کس طرح سے حملے. جب پچھلے سال کورٹ کہتی تھی الیکشن کراؤ 90 دن میں، تو آپ ان کو گالیاں دیتے تھے، پارلیمنٹ کے اندر گالیاں دی جاتی تھی. فوج کہتی تھی ہم الیکشن کمیشن کہتے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، فائنانس منسٹر کہتے ہم پیسے نہیں دے سکتے، فوج کہتی تھی ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے. تو الیکشن نہیں ہوا ہمارے ملک میں ود ان 90، اور سب کہا کہ سب الیکشن ساتھ ہوں. آپ نے دیکھا پچھلے سال سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، میں خود بھی اس میں کیسوں میں تھا ایز پریزیڈنٹ آف دی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو ریپرزینٹ کیا تھا ہم لوگوں نے. تو آپ دیکھیں الیکشن اس ملک میں وقت پہ نہیں ہوئے، آئین نہیں ٹوٹا. وہ آئین کا ایک ریکوائرمنٹ تھی، سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، اس کے باوجود بھی کسی نے بات نہیں مانی. اس سے زیادہ اور کیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوگا آئین و قانون کے ساتھ. لیکن آپ دیکھیے کہ آج وہی، کیونکہ اس پارٹی پہ، اور کیونکہ پارٹی مقبول سے مقبول ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جتنا ظلم کریں گے لوگ اور ان کو سپورٹ کریں گے، تو آپ دیکھیے اس کو دبانے کی پوری کوشش کی جائے گی. اور جب دیکھیے جب اس طرح کی جو حکومت جو ٹوٹ رہی ہوتی ہے، گر رہی ہوتی ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اس وقت وہ قوانین کا ایسا استعمال کرتی ہے کہ وہ اور ظلم کرتی چلی جاتی ہے، مطلب کہ بہت ظالم ہو جاتی ہے. یہ تاریخ آپ پڑھیں، اس کے اندر یہی ہوتا ہے جو ان کی جاری. اب یہ ان کی آخری کھیل کھیل رہے ہیں، کیونکہ فارم 47 کی یہ حکومت ہے. کیونکہ دیکھیں اور کیا ہوگا، مطلب اس سے زیادہ کیا اور کیا کر سکتے ہیں. وہ عمران خان کو کریں گے، ان کو آرٹیکل 6 لگائیں گے، سپریم کورٹ ان کی پارٹی کو بین کریں گے، ان پہ 50 اور کیس لگا دیں گے، وہ پھر ان کو بیل ملے گی، کسی اور میں اریسٹ ہو جائیں گے. آج کوئٹہ کی ٹیم پہنچ گئی اس بچی کو لے جانے کے لیے. کوئٹہ ایونچولی ہر جو ان کا بندہ ہوتا ہے وہ کوئٹہ ضرور جاتا ہے، پھر وہاں سے چھٹ کے آتا ہے. اچھا، تو دیکھیے آپ سارے لوگوں کو دیکھیے، سب ایونچولی اینڈ میں کوئٹہ بھی کیس رجسٹر ہو جاتا ہے. جو آدمی لاہور میں ہو، کہیں بند ہو، لیکن کیس کوئٹہ میں رجسٹر ہو جاتا ہے. تو اور سندھ میں ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کوشش کر لیں، لیکن سپریم کورٹ ان کو دیکھیے، کیونکہ یہاں جو ہوگا یہ آرٹیکل 17(2) آپ نے پڑھا، اس کے اندر ان کو ریفرنس فائل کرنا ہوگا 15 دن میں، اور سپریم کورٹ اس میں فیصلہ کرے گی. ڈیسیژن کا ورڈ یوز ہوا ہے، ڈیسیژن مطلب ہوگا ایویڈنس بھی کو دینی پڑے گی. اس پہ میں آؤں گا کہ یہ پروسیجر کیا ہوگا، لیکن پہلے دانیال چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بیرسٹر صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی پی ایم ایل این. بہت شکریہ جی، آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا. پہلے تو یہ مجھے یہ سمجھائیے گا کہ ایک ساتھ ہی یہ جو سارا کچھ، یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں کہ آرٹیکل 6 بھی لگنا چاہیے، پھر تحریک انصاف اور پابندی کی بھی بات ہو رہی ہے، تو واز دیٹ آن دا کارڈز، یا یہ سڈنلی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا؟ یہ 12 جولائی کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن ہے کہ یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد اب یہ کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں، اس کا جو بڑا ایک کلیئر چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے آج مشکل ترین بحرانوں سے گزر رہا ہے، اور اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس سوچ کی خلاف آواز اٹھائی جائے یا علم بلند کیا جائے. اچھا، آئی تھاٹ یو ور اباؤٹ ٹو سے کہ اس وقت بحرانوں کا شکار ہے تو سب کو مل کر چلنے کی ضرورت ہے. جو سوچ کہتی ہے کہ میں ہوں تو یہ ملک ہے، اگر ہم نہیں ہیں تو پھر سول نافرمانی کرو.
کہ ہم نہیں ہیں تو ملک کو آگ لگا دو، اگر جو میں نہیں ہوں تو اس ملک کو بند کر دو. یہ سوچ جو ہے وہ چاہے کوئی بندہ بھی ہو، وہ سوچ جو ہے جو ملک دشمن سوچ ہے، اس سوچ کے خلاف یہ پوری کیمپین ہے. اور یہ جو کلٹ فالوئنگ بنائی گئی ہے آپ کی اس ملک میں، ایک پوری جنریشن کو تباہ کیا گیا ہے. گالی گلوچ کی سیاست، تفریق کی سیاست، نفرت کی سیاست پاکستان میں پھیلائی گئی ہے. اور یہ جو کلٹ فالوئنگ ہے یہ کوئی پولیٹیکل فالوئنگ نہیں ہے، یہ کلٹ فالوئنگ آج کی نہیں ہے، یہ دنیا کے اور ممالک میں بھی ہوا. یہ اٹلی میں موزولینی نے کی، یہ جرمنی میں ٹیم ہٹلر نے کی. یہ تمام چیزیں جب ہوئی تو انہوں نے ان ملکوں کو صرف نقصان پہنچایا. میرا سوال جو ہے وہ یہاں پر بیچ میں ہی رہ گیا. میرا سوال یہ تھا کہ یہ واقعات جو ہیں کیا ان کا 12 جولائی سے کوئی کنیکشن ہے؟ واز دیٹ آن دا کارڈز پریویسلی کہ یہ کرنا ہے آپ نے؟ دیکھیں بات سنیں، ہمارا جو کنیکشن ہے اس کا جو کنیکشن ہے وہ سوچ کے ساتھ ہے کہ دیکھیں یہ جو ایک سوچ ہے کہ جب ہمیں اپنی مرضی کی بات نہیں ملے گی تو ملک کو آگ لگائیں گے، ملک کو بند کریں گے، سول نافرمانی کی بات کریں گے، پاکستان کو بند کر دیں گے، ان کو انسٹیٹیوشنز کو بلیک میل کریں گے، اپنے سپہ سالاروں کی تصویروں کو جلائیں گے، اپنے شہداؤں کے مجسموں کو جلائیں گے، اور ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ بات جو آپ کر رہے ہیں، میں کتھا کلامی کی معذرت چاہتے ہوئے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو اس وقت ہونا کہ جب چیزیں آپ کے حق میں نہ ہو رہی ہوں. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ 2 کیسز میں آپ کو ریلیف ملا، یعنی کہ جس جماعت کی آپ بات کریں پی ٹی آئی کی، یہ تو آگ لگانے کی یا جو بھی باتیں الزامات آپ کہہ رہے ہیں یہ تو اس صورت میں ہو کہ جب باتیں ان کی ایک مرضی کی نہیں ہو رہی ہوں. اس وقت 2 کیسز میں ریلیف ہوا تو اس کے بعد انہیں کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ دے آر فائن ود اٹ. آپ کی جانب سے جو ڈیسیجن لیا گیا اس کی کیا منطق ہے اس وقت؟ جن باتوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ تو 1 سال پہلے کی بات ہے. دے آر ناٹ فائن ود اٹ. دیکھیں آج بھی ان کی سوچ جو ہے وہ اسی سوچ کی نکاسی کرتی ہے جو ملک کو آگ لگانے کی اور ملک کو بند کرنے کی سوچ ہے، جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے اپنے اداروں کے خلاف کیمپینز، پاکستان میں بیٹھ کے ملک کو توڑنے کی بات، پاکستان میں بیٹھ کے ملک کو کمزور کرنے کی بات، مکتی بانی کی بات، شیخ مجیب الرحمان کے 1971 کے وقوعات کی بات، کہ دیکھیں آج بھی ان کی سوچ وہی ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں بات ڈائلاگ کی کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کے جو ایکشنز ہیں دے آر ویری کانٹرڈکٹری، اس کے بالکل اپوزٹ ہے. تو یہ چیز کہیں تو رکنی ہے، اور اگر یہ نہیں رکی، دیکھیں یہ سوچ اور پاکستان اب اکٹھے نہیں چل سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف بارگین کر رہا ہو، آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ ہم کر رہے ہوں، اور یہ بیٹھ کے پاکستان آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے باہر پروسیشنز کریں پاکستان کے اگینسٹ. یہ آئی ایم ایف امریکہ میں اپنے سپہ سالاروں کی تصویریں لگا کے لہرائیں اور آئی ایم ایف کو کہیں کہ آپ نے اگر پاکستان سے بات کی تو ہم اس ملک کو آگ لگا دیں گے، ہم اس ملک کو چلنے نہیں دیں گے، اس ملک کو بند کر دیں گے. یہ سوچ جو ہے اب آپ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کی سوچ اکٹھی نہیں چل سکتی. اور اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، ان چیزوں کو آگے بڑھانا ہے تو اس سوچ کو مارنا پڑے گا، اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ٹھیک ہے. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، میں نے بھی کچھ ذرا بات کرنے کی کوشش کی جن باتوں کا حوالہ دے رہے ہیں. ابھی بھی مطلب جس طرح سے دانیال صاحب نے فرمایا کہ سوچ وہی ہے، یا اس وقت میں تو سمجھ رہا تھا کہ بظاہر کہ آپ لوگوں کو ریلیف ملا ہے تو اس وقت تو تھوڑا سوچ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے تھی. یہ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں دانیال صاحب، اور آپ اگری کرتے ہیں ان کی اس بات سے؟ اس ٹائمنگ پہ میں تھوڑا حیران ہوں، یہ جو جس کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جی، مجھے سب سے پہلے بڑا افسوس ہوتا ہے جب ایک پڑھا لکھا آدمی بھی نا جاہلوں والی بات کرنا شروع کر دے تو پھر مجھے افسوس ہوتا ہے. دانیال صاحب بظاہر بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کے ارد گرد ان کے لیڈر سارے جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، اور اس وجہ سے میں کیا کہہ سکتا ہوں، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. لیکن یہ جس سوچ کی بات کر رہے ہیں میں اس سوچ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس سوچ کو نہیں ہونا چاہیے. وہ سوچ وہ ہے کہ جس پہ ایک انڈین منسٹر کہتا ہے کہ ہم نے میاں نواز شریف کے اوپر انویسٹ کیا ہے. اس انویسٹمنٹ والی سوچ کو واقعی پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. وہ سوچ کہ جس کے بارے میں بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک ٹیررسٹ سے پیسے لیے تھے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے چلانے کے لیے، اور یہ 1990s کی بات تھی. اس سوچ کو واقعی اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ سوچ تھی جنہوں نے اس بے نظیر بھٹو کی اور اس کی ماں کی تصویریں پھینکی تھی. یہ وہ سوچ ہے جو آج لوگوں کو گالیوں کی بات کرتے ہیں. ان لوگوں نے ایک مولانا کوئی آزاد صاحب تھے، ان کے تھرو بے نظیر کو اسلام کے دائرے سے خارج کروا کے اس کا نکاح توڑوایا تھا.
وہی سوچ آج بھی ہے, وہی سوچ آج بھی وہی کام کر رہی ہے. یہ وہی سوچ ہے جنہوں نے ڈان لیکس کی تھی, اور واقعی ان کو اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہ صحیح کہتے ہیں کہ اس سوچ نے لنڈن میں بیٹھ کے پاکستان کے جو سپہ سالار تھے ان کو بائی نیم کیا کچھ نہیں کہا. یہ بالکل وہی سوچ ہے کہ جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ایک وہی پرائم منسٹر میاں نواز شریف انڈیا جا کے کہتا ہے کہ جتنا اٹیک ہو رہا ہے پاکستان سے آ رہا ہے. اس سوچ کو اس ملک سے باہر نکالیں گے. یہ وہ سوچ ہے جو 1985 سے, یہ یاد رکھیں 1985 یاد رکھیں, کیونکہ نیب کے ترامیم بل میں 1985 کا ذکر اس لیے کہ 1985 سے ان لوگوں نے جو کرپشن کی تھی نیب اس کو بچانے کے لیے انہوں نے اس میں ترمیم کیا ہے. اچھا, اور اگر آپ دیکھنا شروع کریں گے 1980 میں پاکستان کہاں تھا, اس وقت تو آپ کی جماعت کے اوپر ایک طرح سے لالے پڑ گئے ہیں کہ مطلب ان کو, سر جی وہ ان کو کرنے دے نا, ان کو کرنے دے, ان کو کرنے دے. وہ کہتے ہیں جب گیدڑ کی شامت آتی ہے وہ شہر کا رخ کرتا ہے. اچھا, ان کی شامت آئی ہے, یہ جس چیز کا رخ کر رہے ہیں اس میں یہ اتنی بری طرح پھنسیں گے کہ کوئی اور پھنسے گا نہیں پھنسے گا, ان کو سمجھ آ جائے گی. یہ وہ سوچ ہے جنہوں نے 2015 میں حریت لوگوں کے ساتھ ملنے سے انکار کر دیا تھا. 2014 میں جب وہ تھا یہ کیا کہہ سکتے رشیا میں ہوا تھا شنگھائی کوآپریشن کی, انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں ذکر ہی نہیں کیا تھا. اچھا, یہ وہ سوچ ہے جو کہتی ہے انڈیا میں جا کے کہتی ہے ہم تو ایک ہی خدا کو مانتے ہیں, یہ درمیان میں لائن کس نے کھینچ دی ہے. یہ وہ سوچ ہے جنہوں نے انڈیا کے شہر کا نام اپنے گھر کے اپنے علاقے کا نام کر دیا ہے کیونکہ ان کو محبت انڈیا سے. یہ وہ سوچ ہے جو انڈین کے لوگوں کو اپنے ملوں میں انہوں نے رکھا ہوا تھا. یعنی کہ مجھے امپریشن یہ مل رہا ہے کہ جو اس سوچ کو آپ لوگ کرنا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے کر دیا, آپ لوگ بھی یہی کرتے اگر نہیں. دیکھیں, ہاں دیکھیں میری بات سنیں, ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے. انہوں نے بہت کچھ کیا, ہم بلیو نہیں کرتے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اگر کسی نے کانسٹیٹیوشن کی پامالی کی تو وہ جب دو پروونسز کے جب وہ ہوئے تھے, ڈیزالو ہوئے تھے, آرٹیکل 220 اور 224 انہوں نے اس کی وہ کی. اس کے بعد پھر یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے انہوں نے جو جنرل الیکشنز تھے اس کو ڈیلے کرائے. پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے انہوں نے دھاندلی کی. پھر اس کے بعد اس دھاندلی کو کور کرنے کے لیے ابھی یہ لوگ کر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیں یہ لوگ فارم 45 کے اس ابھی مردے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جس نے باس مارنی شروع کر دی, بدبو دینی شروع کر دی ہے. ان لوگوں کی سیٹوں سے بدبو آنی شروع ہو گئی ہے. I got your point. اب میں ذرا یحییٰ فرید صاحب بھی ہمارے ساتھ خاصی دیر سے منتظر ہیں. میں قانونی نقطوں پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو will it be possible. یحییٰ صاحب ایک تو مجھے یہ سمجھائیے گا کہ یہ جو بات ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کہ ثوابدید ہے وفاقی کابینہ کی یا پھر وفاقی حکومت کی کہ وہ ایک کام کر دے. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ویلیڈیشن اس کو جا کے ملے گی سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آرٹیکل 17 کو میں پڑھ رہا ہوں تو اس کے اندر آپ کے پاس پوری ایک چارج شیٹ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد کیسے پرووائڈ کریں گے وہ ساری چیزیں, کیا نئی چیزیں ابھی گورنمنٹ کے پاس ہو سکتی ہیں جو کہ اگینسٹ جا سکتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ دیکھیں بالکل ہمیں سب سے پہلے ڈیفرینشیشن کریٹ کر لینی چاہیے پابندی میں. جو سیکشن 11B آف اینٹی ٹیررزم ایکٹ الاؤ کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, جو اختیار دیتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ کسی پارٹی کو بین کر دے. لیکن یہ جو کیس ہے جو آج ہم جس کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ بیننگ آف اے پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, یہ انڈر دا لا اٹ از اے ڈیزولوشن آف اے پولیٹیکل پارٹی. تحلیل کی بات ہے جی بالکل. دیکھیں بین کرنا فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے. سیکشن 11B آف دا اینٹی ٹیررزم ایکٹ جیسے کہ تحریک لبیک پاکستان کو بین کیا گیا, پابندی لگائی گئی, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہی اختیار تھا. لیکن جہاں تک ڈیزولوشن کی بات آتی ہے, دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کا انڈر آرٹیکل 17(2) آف دا کانسٹیٹیوشن ریڈ وتھ سیکشن 212 آف دی الیکشن ایکٹ, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کو ڈیزالو کر دے آن اینی گراؤنڈ واٹس ایور. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کا اختیار صرف یہ ہے کہ وہ ایک ڈیکلیریشن دے سکتی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی with all the evidence that they have accumulated, جس کے لیے ان کو obviously investigate کرنا پڑے گا, ایک انویسٹیگیشن رپورٹ کریٹ کرنی پڑے گی, چلان شیٹ بنانی پڑے گی کہ with all the evidence they are declaring that a political party is acting in a manner which is against the integrity or sovereignty of Pakistan, اور وہ ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے یا وہ فورن فنڈڈ ہے. تو گورنمنٹ کا اختیار صرف ڈکلیریشن کا ہے. جو الٹیمیٹ ڈیسائیڈر ہے ایز پر دا لاز آف پاکستان, جو الٹیمیٹ ڈیسائیڈر ہے کہ ویدر اے پولیٹیکل پارٹی شوڈ بی ڈیزالوڈ اور ناٹ, اٹ از دا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان.
اور یہی اس کیس کے اندر ہمیں نظر آئے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ضرور ایک چارج شیٹ کریٹ کرے گی، اور اس چارج شیٹ کے اندر ان کے پاس ایویڈنس بھی ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ گورنمنٹ یہ پی ٹی آئی کے لیے چیلنج نہیں ہوگا. دیکھیں یہ پہلی بار ہوتے ہوئے جا رہا ہے کہ پارٹی کے خلاف ایک چارج شیٹ بن رہی ہے. پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ کیسز بنائے گئے انڈیویجولز کے اوپر، پارٹی لیڈران کے اوپر، لیکن یہ پہلی بار ہوگا کہ پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی پی ٹی آئی کے خلاف چلان شیٹ بنائی جائے گی. اور پاسٹ کے اندر ہم نے پریسیڈنٹس دیکھے ہیں جس میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپ ہولڈ کیا. جیسے نیشنل عوامی پارٹی کا کیس تھا 1976 میں، چیف جسٹس حمود الرحمان جو تھے بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جو ایویڈنسز فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے سامنے رکھے اس کی بنیاد پر گورنمنٹ کا ڈیسیژن ٹو ڈکلیئر دیم ایز اینٹی اسٹیٹ وہ بالکل ٹھیک ڈیسیژن تھا. اور دیکھیں اس کیس کے اندر بھی کیا ہی چارج تھے. اس کیس کے اندر تھا ایڈوکیسی آف ہیٹریڈ، ایڈوکیسی آف وائلنس. تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر بھی جب چارج شیٹ فریم کرے تو ان کے پاس بھی ایویڈنس ہے. تو جس طریقے سے پی ٹی آئی اس کو لائٹلی لے رہی ہے یہ سمجھ کے کہ شاید یہ کوئی چائلڈز پلے ہے، جیسے آج بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ چائلڈز پلے نہیں ہوتا. تو دیکھیں پی ٹی آئی کو اس چیز کو سیریس لینا چاہیے، بیکاز پاسٹ میں ہمارے پاس پریسیڈنٹس ہیں جہاں پارٹیز کو ڈیزالو کر دیا گیا، سپریم کورٹ نے ڈیزالو کیا، اور اسی طرح کی ایویڈنس. دیکھیں آسما سائفر کا کیس ہے، آپ کے پاس آڈیو لیک ہے عمران خان کی، آپ کے پاس 9 مئی کے سارے میٹرز ہیں. اور آپ کو امپورٹنٹ بات دیکھیں، سپریم کورٹ نے 1976 کے اندر ہولڈ کیا کہ پولیٹیکل پارٹی کو آپ انڈیپینڈنٹلی ویو نہیں کر سکتے فرام اٹس لیڈرز. ٹھیک ہے، اگر تو سگنیفیکنٹ پورشن آف دا پارٹی کوئی ایسی حرکت کرتی ہے جو اینٹی اسٹیٹ ہے تو دیٹ ول ٹینٹاماؤنٹ ٹو دا پارٹی. عابد زبیری صاحب سے میں اس پہ اوپینین جاننا چاہوں گا کہ 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ایز اے لیگل ایکسپرٹ مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا کہ کیا یہ چیزیں آلریڈی یہ پلان تھیں، پارٹ آف دا پلان تھا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، گورنمنٹ کیا اس کے اوپر تیاری کر رہی تھی؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا یہ عدالتوں کے فیصلے کی وجہ سے یہ اچانک ہوا کہ خائف ہو کر حکومت نے یہ فیصلہ کیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر بھی معاملہ سپریم کورٹ میں ہی جانا ہے. اور کیا چارج شیٹ آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کے پاس ایسی ہے جو کہ تحریک انصاف کے اگینسٹ اتنی جا سکے کہ ان کو پابندی کا فیصلہ یا بلکہ یہ جو تحلیل کا فیصلہ یہ ہو جائے؟ یہ 3 نقطوں پہ میں چاہوں گا آپ رہنمائی کریں. جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ تو حکومت، یہ تو دیکھا جائے گا کہ وہ جب چارج شیٹ لے کے آتے ہیں کہ حکومت کے خلاف ہوتی ہے. لیکن ابھی یحییٰ نے جو آپ کو نیب کے کیس کا ذکر کیا، نیشنل عوامی پارٹی کا، اور لیکن آج بھی وہ ایگزسٹ کرتی ہے ایز اے این پی. آپ جانتے ہیں وہ اے این پی ہے اب. تو اس پہ ٹھیک ہے پابندی لگی تھی کہ کیوں؟ کیونکہ اس پہ الزام یہ تھا کہ اس نے کہا تھا 2 پروونسز بلوچستان اور خیبر پختونخوا NWFP کہ وہ پاکستان سے، پاکستان کا حصہ نہیں، وہ الگ ہو جائے. یہ ان پہ الزام تھا. مطلب مین الزام ان پہ یہ تھا. اور پھر ساری وہ ججمنٹس ہیں، میجورٹی ججمنٹ چیف جسٹس حمود الرحمان صاحب نے لکھی تھی. تو اس کے اندر تو ایک اسپیسیفک وہ تھا، لیکن اس کا اثر کیا ہوا آپ دیکھیے اس کا. لیکن آج بھی وہ پارٹی اس کی دوسرے فارم میں ایگزسٹ کر رہی ہے. وہ نیب نہیں ہے لیکن اب ANP ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی اس میں اتنا آسان ہو جائے گا، اور کہ ٹھیک ہے معاملہ سیریس ہے، سپریم کورٹ دیکھے گا، لیکن سپریم کورٹ ساری اس کو اس تناظر میں دیکھا کہ جو اس پارٹی کے ساتھ ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے. 9 مئی میں ان کو الزام دیا جا رہا ہے. پہلے تو آج تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ 9 مئی کہ یہ لوگ اس میں ملوث تھے. نہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنا، نہ کسی کورٹ سے کوئی سزا ملی کسی کو. تو یہ ایک بڑا ایشو آ جائے گا. بغیر آپ کہہ دیں کہ جی وہ 9 مئی میں ملوث ہیں، ان کی گرفتاری آپ ڈال دیں 12 کیسوں میں، 9 کئی میں ان کے باقی. تو یہ بھی کورٹ دیکھے گی کہ ان کے کچھ لیڈران جن پہ الزام تھا کہ وہ 9 مئی کے معاملے میں شامل تھے، انہوں نے آ کے ٹی وی پہ اسٹیٹمنٹ دیے پی ٹی آئی کے خلاف، ان کے لیڈر کے خلاف. ان کو چھوڑ دیا گیا، ان پہ کوئی کیس نہیں بنا. یہ بھی کورٹ دیکھے گی. پھر کورٹ یہ بھی دیکھے گی کہ جو اس پارٹی کے ساتھ مستقل کرا جا رہا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے الیکشن لڑا، ابھی اس پارٹی کو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھی. اور یہ بھی دیکھے گی کہ 9 مئی کو ہوئے 1.25 سال ہو گیا. تو اور اس ڈسٹریبیوشن کو 2 سال سے زیادہ ہو گیا. 2022 میں وہ ہوا تھا، اور اب جا کے سڈنلی وہ جاگے کیونکہ کورٹ کے فیصلے آ گئے. کورٹ کو یہ بھی دیکھنا ہو کیا ان کے فیصلوں کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو اب یہ دیکھیے کورٹ کو کھلواڑ نہیں ہونی چاہیے. ان کو ایک اور چیز ہے زبیری صاحب، میں بیسکلی اس پہ بھی چاہ رہا تھا کہ یہ بیسکلی ابھی جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا اس میں سپریم کورٹ نے، جو فل کورٹ تھا، انہوں نے تحریک انصاف کو ایک پارلیمانی پارٹی تسلیم کیا. ٹھیک ہے، مخصوص نشستیں دینے کا معاملہ تھا. اب اسی سپریم کورٹ کے پاس معاملہ جائے گا تحلیل کا. تو یہ جو عوامی مقبولیت کا ایک عنصر ہوتا ہے، کیا اس کو بھی مد نظر رکھتی ہے عدالت؟
دیکھیں عدالت آئین و قانون کو مد نظر رکھے گی، کیونکہ یہ دیکھیں یہاں اس میں یہ لفظ یوز ہوا آرٹیکل 17(2) میں ڈیسیژن کا، تو اس کے اندر فیڈرل حکومت دیکھیں یہ وہ ریٹ پٹیشن نہیں ہے جیسے وہ آرٹیکل 199 یا 184، یہ ریفرنس ہوگا اور اس میں ورڈ یوز ہوا ہے ڈیسیژن کا، وہی ہے جو ابھی یایا فرما رہے تھے، یہ ولی خان کا کیس جو انیب کا کیس تھا اس کے اندر پورا ڈسکشن ہے کہ ڈیسیژن کا کیا مطلب ہے، اس کے اندر ان کو لا کے ایویڈنس دینی ہوگی کہ جو پابندی لگائی رہی ہے وہ انٹیگریٹی اور سوورنٹی آف پاکستان کے خلاف یہ پارٹی کام کر رہی ہے اس لیے، اور جو انہوں نے ٹیررزم کوڈ کی بات کی، ATA کی بات کی، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی بات کی، اس میں تو ٹیررزم کا الزام ہوتا ہے، اس میں پورا سیکشن 11 جس کے اندر ہوتا ہے اس میں ریویو ہوتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر الگ ایک پروسیجر دیا ہوا ہے۔ یہاں ڈسولوشن صحیح کہہ رہے تھے، یہاں ڈسولوشن کی بات ہے، ڈسولوشن ابھی انہوں نے پارٹی کو ریکگنائز کیا، نیچرلی وہ کیس جو اس کا وہ الگ کیس تھا، یہ الگ کیس ہے، کیونکہ یہاں آ کے کریں گے، لیکن کورٹ ضرور دیکھے گی کہ جب کیونکہ انہوں نے فیصلہ دیا، ان کو سیٹیں دی، وہ 2/3 میجورٹی ان کو نہیں مل رہی، اس لیے اب یہ سڈنلی آج جاگے، ان کو بتانا ہوگا کہ آج اتنے دن کے بعد آپ یہ کیس کیوں کر دیں چلے۔ ٹھیک ہے بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس معاملے پہ مشاورت جتنی ہوتی رہے، 3 دن میں میاں نواز شریف صاحب کی شہباز شریف صاحب سے 3 ملاقاتیں ہوئیں، پھر وہ بڑی اہم نوعیت کی ملاقاتیں تھیں، اور یہ جو کیبنٹ کا اجلاس ہے یہ تو ابھی ہونا ہے غالباً عاشورہ کے بعد، یا یہ ابھی پہلے بھی اس پر کیبنٹ کی کوئی سیٹنگ ہو چکی ہے؟ دیکھیں کیبنٹ کی جو اجلاس ہے وہ بھی ہونا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو جی بالکل ہونا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو سجیسٹو میجرز ہیں اور ان کو پٹ کیا گیا ہے اور ان کے اوپر بات کی جائے گی اور ان کی اپروول لی جائے گی، اور صرف وہ ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ان کا جب دل کیا تو انہوں نے پاکستان کے آئین کو سسپینڈ کر دیا، جب ان کا دل کیا تو انہوں نے ان کے پریزیڈنٹ نے اور اسپیکر نے آپ کی پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا، جب ان کا دل کیا تو اپنی مرضی سے ڈیسیجن دے کر پورے ملک کو روک دیا، جب ان کا دل کیا تو انہوں نے پاکستان کو آگ لگانے کی بات کر دی۔ دیکھیں یہ تمام چیزیں اب رکنی ہیں، اور ان کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا بیرسٹر صاحب، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں لیٹس اسیوم کہ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس میں 9 مئی کے واقعات سے لے کے ابھی 9 مئی گزرا، پھر اس کے بعد اب یہ جولائی آ گیا، پھر جو عدم اعتماد کا معاملہ تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس بات کو تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی بجا ہوں، لیکن ابھی اس وقت خیال کیوں آ رہا ہے کہ یہ سب ہونا تھا؟ اس میں مطلب 2 سال تک یا سال تک غور و خوض ہوتا رہا، ابھی اچانک کیسے یہ ڈیسائیڈ ہوا؟ اس 12 جولائی کے فیصلے کے بعد ہوا یا اچانک کیا چینج ہوا اوور نائٹ؟ دیکھیں آپ کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا یہ ایکشن ہے یہ کسی جماعت کے خلاف نہیں ہے، یہ الف بے پے تے جماعت کے خلاف نہیں ہے، یہ اس سوچ کے خلاف ہے جو پاکستان میں آئی ایم ایف کو آنے سے روک رہی ہے، یہ سوچ کے خلاف ہے کہ جو ملک کو ڈیریل کر رہی ہے، یہ سوچ کے خلاف ہے جو پاکستان کی ایک پوری جنریشن کو تباہ کر رہی ہے، یہ سوچ کے خلاف ہے جو جلاؤ گھیراؤ کی بات کرتی ہے اور ملک کو بند کرنے کی بات کرتی ہے۔ Our fight is not against PTI, it is against any individual or any political party جو ان تمام چیزوں میں انوالو ہو اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز پاکستان سے باہر بیٹھ کے کر رہی ہو، ان کے اوپر بھی ہم نے ڈیسیجن لیا ہے کہ ان کے پاسپورٹس بلاک کیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باہر بیٹھ کے اپنے شہداؤں کا مذاق اڑاؤ، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے شہداء آپ کے لیے جان دیں اور آپ ان کو غداری کے سرٹیفکیٹ دو، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے سپہ سالار ملک کی سلامتی اور بقا کی جنگ لڑے ہوں اور آپ امریکہ میں بیٹھ کر ان کے بینرز اور ان کے خلاف ہولڈنگز اٹھا کر آئی ایم ایف کی بلڈنگز کے بعد ان کی پروسیشنز کر رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یا وہ BLA ہو یا وہ کوئی اور جماعت ہو یا وہ کوئی بینڈ آرگنائزیشن ہو، کہ جو بندہ یا جو جماعت ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگی ان کے اگینسٹ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا، اور یہ حکومت نے فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ اگر یہ دونوں سوچیں اکٹھی نہیں چل سکتی اور اگر یہ ایکشن ہم نے نہ لیا تو اس کا نقصان یہ ملک اٹھائے گا، یہ قوم اٹھائے گی اور پاکستان بد سے بدتر ہوتا جائے گا۔ اگر ہم نے پروگریسو اور فیوچرسٹک پاکستان کی بات کرنی ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات کرنی ہے تو سوچ کو مارنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، رستے جو ہے سوچ کو مارنا پڑے گا۔ پہلے بھی آپ نے یہی کہا اور میرے دوسرے سوال کے جواب میں بھی آپ نے یہی کہا کہ سوچ کو مارنا پڑے گا۔ تو سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، آپ نے دیکھ لیا کہ بھائی دانیال صاحب تو اب پکے ہو چکے ہیں اس کے اوپر کہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، سوچ کو مارنا ہوگا۔
اور طریقہ کار اس کے لیے وضع کر دیا. واٹ آر یور آپشنز؟ آپ نے کیا کرنا ہے, کیا تیاریاں جی آپ کی اس سے متعلق, کیسے فیس کریں گے اس کو؟ دیکھیے سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے, جب دانیال صاحب یا ان کی پارٹی جس سوچ کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹیررزم, تو پہلے ان کو ٹیررزم کی ڈیفینیشن سمجھنی چاہیے کہ ٹیررزم کہتے کسے ہیں, ڈیفائن کیسے کرتے ہیں, لوگ کیسے کرتے ہیں. جب یہ بی ایل اے کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے بی ایل اے کر کیا رہا ہے. عمران خان وہ ہے جو کہتا تھا کہ مجھ سے زیادہ یہ میری فوج اس ملک کو زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. وہ کہتا تھا یہ ملک بھی میرا, یہ فوج بھی میری. میں نے کبھی یہ بات میاں نواز شریف صاحب کے منہ سے تو نہیں سنی. انہوں نے تو جس ادارے سے بیرسٹر صاحب ہیں اس ادارے کے خلاف میاں نواز شریف صاحب کھڑے ہوئے تھے. یہ صحیح کہتے ہیں کہ اس سوچ کو مارنا چاہیے. دیکھیں جو ہم لوگ جس سوچ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں وہ سوچ ہے کہ جب آپ ایک شخص کو 13 دفعہ 3 MPO کے تحت کر لیتے ہیں. 3 MPO کیا ہے بیرسٹر صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ ڈاکٹر ہمایوں جب گھر سے نکلے گا تو شاید یہ کچھ کر لے گا, اس کو پیسے پہلے در لو. یہ تو ٹوٹل جو انگریزوں کے دور کا ہوتا تھا وہ چیز ہے. اس کے آج کل کی ڈیموکریسی کیا تعلق ہے؟ ہم اس سوچ کے خلاف ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں, ہم اس سوچ کے خلاف ہے کہ جب 2 اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہے تو آپ اس میں الیکشنز نہ کرو. ہم تو اس سوچ کے خلاف. اچھا میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کیا یہ اس سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ سینیٹر صاحب یہ آپ کے تذکرہ ہو گیا, لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے آپ سوچ کے خلاف ہیں, بٹ یو ول ہیو ٹو سروائیو دس فرسٹ. آپ اس کے لیے کیا تیاریاں کر رہے ہیں, یا پھر یہ سارا معاملہ بارے ثبوت کا معاملہ گورنمنٹ کے پاس ہے کہ انہوں نے پروو کرنا ہے ان دا کورٹ, یا انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے جا کے پیش کرنا ہے, تو آپ اس لیے سکون میں ہیں کہ جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے؟ دیکھیں اس طرح ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ آ کے کسی کو بھی بین کر دے. کل کو کسی اور کی گورنمنٹ آئے گی وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بین کر دے گی. مطلب آئی ڈونٹ نو وچ وے دے آر گوئنگ. نمبر 1. نمبر 2, اگر یہ اس کو ٹوٹل ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں بھیجیں, لیٹ دا سپریم کورٹ سی کہ ان کا کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. ہم بھی اپنا وہ کریں گے, ہم بیٹھے تو نہیں ہوں گے, لیکن ہم کر رہے ہیں, ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی میرے جس طرف جا رہے ہو بڑے پٹو گے, اتنے پٹو گے کہ سمجھ آ جائے گی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, یہ 25 کروڑ عوام جو ہیں یہ کیوں ہیں؟ آپ ان کو پہلے آپ لوگوں نے ڈس انفرنچائز کرنے کی کوشش کی تھرو الیکشن کمیشن. اس سے بڑا گھنونا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اب آپ وہ 25 کروڑ یا میجورٹی 80% لوگ جو ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنے آپ کو, ان کی سوچ پاکستان تحریک انصاف کی سوچ کے ساتھ ملتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 80% آف دا پاکستان کو آپ نکال دو گے ملک سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف وہ 2-3-4 کروڑ ہیں جن کی سوچ چوروں کی سوچ کے ساتھ ملتی ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو انشاءاللہ تعالیٰ کچے کے ڈاکو بھی بیٹھنا شروع کر دیں گے پارلیمنٹ میں. وہ بھی اپنے بل بنائیں گے, وہ بھی کہیں گے کہ یار فلانے طریقے سے جو چوری کرتا ہے اس کو جائز رکھو. 1985 اگر آپ لوگوں نے سیکشن 4 کو بدل رہے ہو, سیکشن 5 کو بدل رہے ہو, سیکشن 9E کو بدل رہے ہو کہ بھئی اگر کوئی سویلین بیچ میں آ جائے آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے. اگر آپ یہ کر رہے ہو کہ بھئی اگر کوئی غلط طریقے سے ڈیسیجن لے رہے ہیں جیسے IPPs کے جن کو ہم آج بھگت رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ بجلی کا ہے. اور بجلی میں یہ نیلم جیلم پروجیکٹ جن سے پوچھو آپ لوگوں نے کیا اس میں وہ زیادتیاں کی ہیں, اس کے ڈیزائنز کیوں غلط کیے ہیں. ان سے پوچھے کہ جو سب سے زیادہ مہنگے جو IPPs ہیں وہ امپورٹڈ کول والے ہیں, آپ لوگوں نے امپورٹڈ کول والے کیوں لگائے ہیں, اور وہ بھی کراچی سے 1000 کلومیٹر دور. ابھی حال ہی میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو یہ پیٹرول اور پیٹرولیم پرائسز میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں جی. بہت شکریہ آپ تمام صاحبان کا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. بیرسٹر عابد زبیری صاحب, اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر ہمایوں محمد, اس کے علاوہ یحییٰ اور دانیال چودھری صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. ایک بریک لیتے ہیں, ابھی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور پروگرام کے آخری حصے میں آپ سے ہم بات کریں گے. ابھی آپ سے بات ہی کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. ایک چیز میں بڑا حیران ہوا کہ 9.99 فی لیٹر اضافہ. یہ 1 پیسے کا ریلیف کس کو دیا گیا اور اس سے کون مستفید ہوگا جو حکومت کو دعائیں دے گا, یہ میں جاننا چاہتا ہوں, اس کا جواب اگر کوئی دے پائے. بہرحال اس وقت ہم اس سیگمنٹ کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب.
स्पोक्स पर्सन हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि कोई कमेंट करें। अभी आईपीपी, मैंने जानबूझ के आपकी पार्टी का नाम ले लिया क्योंकि वो जो इससे पहले मेहमान थे वो आईपीपी इसको मोरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे थे कि उनकी वजह से पाकिस्तान में बिजली का बहरान हुआ, महंगे आईपीपीज़ आए। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, अब तो अफोर्ड होना मुश्किल हो रहा है। हर तरफ जहाँ देखें टैक्सेस का बोझ, महंगाई, मतलब गुर्बत, बेरोज़गारी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और ऊपर से फिर ये जो मामलात हैं हुकूमत के, यानी कि इस वक्त एक सू होकर चलना चाहिए और यहाँ पर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये क्या कमेंट करेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सती साहब, बात यह है कि जब हमारे दौरे हुकूमत, पीटीआई के दौरे हुकूमत में 3.5 सालों के अंदर इतना कर्जा लिया गया कि जितना पाकिस्तान का टोटल कर्जा था उसका 80% कर्जा उन 3.5 सालों के अंदर लिया गया। और फिर जिस आईएमएफ के साथ लास्ट मुआहिदा हमारा अभी खत्म हुआ है कुछ दिन पहले, वो मुआहिदा जनाब आपका अक्टूबर 2021 के अंदर साबिक वजीर आजम बानी तहरीक इंसाफ करते हैं और मुसलसल कई इंटरव्यूज के अंदर पूरी कौम को शनीद देते हैं, जो जा बजा जनाब क्लिप्स मौजूद है सोशल मीडिया में, कि अब बड़ी एक भरपूर किस्म की महंगाई आएगी और 310 रुपए का डॉलर होगा और तकरीबन 300 रुपए तक आपकी जनाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जाएगी। तैयारी पकड़ रहे, घबराना नहीं है, इसके बगैर हम चल नहीं सकते, इसके बगैर हमारा मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता इस मुआहिदे के और इस महंगाई के जनाब के बगैर। तो ये सारी चीजें उस वक्त करने के बाद फिर उसी सीईओ आईएमएफ की, उसको आप फरवरी के अंदर मुलाकात करके आते हैं और जो नया मुआहिदा आपने किया होता है कि हर महीने आपने 10 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ानी है लगातार 3 साल। उसी सीईओ को मिलके आईएमएफ के आप आके अगले महीने मार्च के अंदर आप 20 रुपए पेट्रोल सस्ता कर देते हैं, आप जनाब महंगाई के हवाले से सब्सिडीज खत्म कर देते हैं, जो कमिटमेंट आईएमएफ के साथ और आईएमएफ का प्रोग्राम उस वक्त अदम एतमाद आ गया था ना बीच में। नहीं, बीच में नहीं आया था ना, उससे अदम एतमाद से पहले प्री प्लान आपकी बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए जब हमारी लीडरशिप ये हरकतें करे और फिर उस मुआहिदे को तोड़ने की पादाश में जो पिछले 2 सालों में तूफान बदतमीजी आया जनाब महंगाई के इस मुल्क के अंदर, और उसमें आईएमएफ ने फिर अपनी मर्जी से नचाया पूरी पाकिस्तान की रियासत को। आईएमएफ ने अपनी मर्जी से महंगाई का तूफान खड़ा करवाया, सब्सिडीज खत्म करवा के, नए टैक्सेस लगवा के। तो आप बताएं, जब हमारे मुल्क की लीडरशिप इस अंदाज से बिहेव करती होगी तो फिर इस मुल्क के यही हालात बनेंगे ना। उन्हीं को ब्लेम करें या जो करंट लीडरशिप है इसके ऊपर भी कोई बात करें, क्योंकि ये जो अभी $7 अरब की नई एक्सटेंडेड लोन फैसिलिटी है उसके अंदर भी आप देख लेना कि क्या हो रहा है। मतलब सैलरीड क्लास, पतली गर्दन सबके वो मतलब शिकंजे में एकदम आ जाती है, टैक्स नेट बढ़ता नहीं है और जो है ऑलरेडी उन्हीं को फंसाए रखते हैं। फिर आईएमएफ की डिमांड तो यहाँ पर भी है ना। अब आपने पिछले 2.5-3 सालों के अंदर एक तो आईएमएफ के साथ जान के, बूझ के, समझ के साथ आपने अब तोड़ा ताकि मेरे बाद आने वाले लोगों के लिए रियासत चाहे तबाह हो जाए, आवाम हो जाए, लेकिन मेरे आने वाले हुक्मरान मेरे बाद वो नाकाम साबित हो। जब आप ये हरकत करें, फिर उससे पहले 3.5 सालों में आप इतना कर्जा लें और इतने महंगे किस्म के जनाब आप आईएमएफ से मुआहिदे करें, और उसके बाद जब आपका तूफान बदतमीजी आ जाए तो फिर आप बताएं कि पाकिस्तान की रियासत अब कहां पे जाए। आप तो शिकंजे में खुद दे गए ना। आपने 100 में से 80% कर्जा लेके पाकिस्तान को आईएमएफ की झोली में और उसकी जंजीरों के साथ पक्का बांध दिया ना। तो अब बताएं कि इस वक्त रियासत पाकिस्तान क्या करे। आप बताएं कि पाकिस्तान की रियासत आईएमएफ को छोड़ के अब कहां पे जाए। ये प्री प्लान्ड बदकिस्मती के साथ तमाम हुक्मरान साबिक हाजिर, इन्होंने जिस अंदाज से हुक्मरानी की है, पाकिस्तान इधर तक पहुंचा है। फैयाज साहब, लेकिन कम से कम इनसे ये डिमांड तो की जा सकती है ना कि ये जो इधर उधर मालियों के अखराजात, फिर ये बागीचों के अखराजात, सरकारी मुलाजमीन के लिए रिहाइश गाहें, फिर ये जो है वो 25% इंक्रीमेंट्स, आप ये सोचें ना कि कभी हालात होते हैं ऐसे तो इंसान रिकंसिडर करता है ना चीजें, तो इस पे थोड़ा सा करना चाहिए ना। तो कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। और मैं बरमला टीवी चैनल्स के अंदर भी, व्लॉग्स के अंदर भी, सोशल मीडिया पे भी इस बात का इजहार कर चुका हूं कि ये जो एसी, डीसी, कमिश्नर, आरपीओ, सीपीओ के 20-20 कनाल से लेकर 100-100 कनाल के घर हैं, ये खत्म होने चाहिए। मैं 20 दफा ये बात कर चुका हूं कि अब जब पाकिस्तान के बुरे हालात हैं, इन बुरे हालात में अगर आवाम रुल रही है तो फिर हुक्मरानों को भी रुलना चाहिए, फिर उनकी जिंदगियों में भी पता चलना चाहिए कि वो कुर्बानी दे रहे हैं, फिर उनके अल्ले तल्ले भी खत्म होने चाहिए। लेकिन नहीं है, ना पहले थे, ना अब हुक्मरानों में है, ना उससे पिछले हुक्मरानों में। और आईपीपी का आपने बड़ा जबरदस्त बात की। वाकईतन आईपीपी इस मुल्क के अंदर कौन लाया? आईपीपी किस तरीके से परवान चढ़ी? आईपीपी को पिछले 3.5-4-5 सालों में भी किस तरीके से जनाब प्रमोट किया गया और उनको जनाब
ہر قسم کی جناب پروٹیکشن دی گئی، لیکن یہ پھنس چکے ہیں۔ اچھا، پچھلے 20-25 سالوں میں پاکستان کو ہر طرف سے IMF، ورلڈ بینک، FATF، اقوام متحدہ، UNO، امریکہ، برطانیہ، فیاض صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پھنس چکے ہیں تو اس وقت بھی پھنسے ہوئے ہیں نا، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی پولیٹیکل کاسٹ کس کو بیئر کرنا پڑے گی؟ یہ جو اس وقت سچویشن ہے، ظاہر ہے عوام پریشان ہے، سفر کر رہے ہیں، کیا نون لیگ کو برداشت کرنی پڑے گی یا پیپلز پارٹی کو آپ کی نظر میں؟ ہاروں کو برداشت کرنی پڑے گی، ملک سٹیک پہ لگا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو سچی بات بتا دوں، اس وقت آپ یہ مہنگائی کے حوالے سے جتنا کچھ دیکھ رہے ہیں اور باقی بھی جتنی پولیٹیکل آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، 20 سال جو پاکستان کی ریاست نے اور اسٹیبلشمنٹ نے وار اینڈ ٹیرر کے نام پر پاکستان کو بچانے کے لیے جو ایک منافقت کہہ لو، ڈبل گیم کہہ لو، چلاکی کہہ لو، یاری کہہ لو، مکاری کہہ لو، جو لفظ بھی یوز کر لو، اپنے ملک کو بچانے کے لیے جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی، اب عالمی اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان کی فوج سے اور اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان کی وہ گن گن کے پچھلے 2.5 سالوں میں بدلے لے رہی ہے۔ جو اس وقت جتنی صورتحال آپ کو مہنگائی سے لے کے، لا لیسنس سے لے کے، سیاسی افراتفری سے لے کے، معاشرتی افراتفری جو آپ کو نظر آ رہی ہے، عدالتی افراتفری بھی جو نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے وہی عالمی طاقتوں کی ڈیپ سٹیٹس ہیں کہ جو 20 سال کی وار اینڈ ٹیرر کی اپنی جناب ناکامیوں کی اور 15 اگست 2021 کی جو اپنی ناکامی تھی جو افغانستان سے وہ گئے تھے، اب اس کا بدلہ لے رہے ہیں۔ اچھا، اب ذرا آ جائیں فیاض الحسن چوہان صاحب، یہ آپ کو پتہ ہے کافی ساری چیزیں، بانی PTI کے خلاف ریمانڈ بھی ابھی منظور ہو گیا 9 مئی کے 12 مقدمات میں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پابندی لگانے کا فیصلہ ہے تحریک انصاف پر، پھر آرٹیکل 6 کا جو معاملہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حکومت پلان کر رہی ہے یہ ہو پائے گا؟ سپریم کورٹ کے پاس اگر جاتے ہیں تو وہاں سے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ پاسبلٹی ہے؟ تحریک انصاف مشکل میں دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ بتی صاحب وہ ساڑھے پٹوار دا محاورہ ہے نا سارے علاقے نوی کہ پیر پتر نے دیسی تے تھائے تے نہ لاسی نا بھائی، کم از کم لوگ تو بے نقاب ہوں گے، ادارے تو بے نقاب ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں ان 3 ایشوز کے اوپر 2 کے حوالے سے تو میں 100% دل سے بینگ اے پاکستانی، بینگ اے پولیٹیکل ورکر راضی ہوں۔ ایک تو آرٹیکل 6 آپ کا قاسم سوری، بانی تحریک انصاف، اور آپ کے صدر عارف علوی، ان تینوں کے حوالے سے بندیال صاحب کی جناب کورٹ اور ان کی جناب پورا پینل کا اور بینچ کا جناب فیصلہ موجود ہے کہ اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ انہوں نے آئین کو سبوتاژ کیا ہے۔ ایک تو اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، بالکل۔ دوسری کارروائی، جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے وہ نام نہاد انقلابی ہاف بوائلڈ انقلابی ویلاگرز اور وہ تمام کے تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ریاست پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کے پاسپورٹ کینسل ہونے چاہیے، بالکل 100% رائٹ۔ آرٹیکل 6 کی سزا پتہ ہے آپ کو فیاض صاحب؟ تیسری چیز، ملک سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، ریاست پاکستان سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے تھکے سے تھکے ملک کے اندر بھی ریاست سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی مسلم یا غیر مسلم معاشرے کے اندر یا کسی شریعت کے اندر بھی آپ چلے جائیں، کسی مذہب کی، ریاست سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ ریاست داؤ پہ لگی ہے تو مہنگائی ہے نا، ریاست داؤ پہ لگی ہے تو بے روزگاری ہے نا، ریاست داؤ پہ لگی ہے تو مارا ماری ہے نا۔ تو جب یہ مہنگائی، بے روزگاری، مارا ماری کا رونا روئیں گے تو پھر اس کا سدباب کیا ہوگا؟ پھر اس کے وہ تمام پیچھے آپ کے آفٹر افیکٹ، سائیڈ افیکٹ اور پچھلی تمام ہسٹری کی بنیاد پہ پھر ریاست کو فیصلہ تو کرنا پڑے گا نا۔ اچھا، مجھے اب ذرا یہ بتائیں کہ PTI کے اندر کیا سوچ پائی جاتی ہے بحیثیت جماعت؟ کیا مطلب فیس کرے گی یہ جماعت، یا کوئی فارورڈ بلاک، یا کیا آپشنز کیا ہیں؟ فارورڈ بلاک چھوڑیں، میں سمجھتا ہوں کہ PTI کو اس کی سوشل میڈیا ٹیم نے، اور سوشل میڈیا ٹیم میں جبران ریاض سے لے کے عمران غزالی، یہ دونوں امریکی نیشنلٹی ہولڈر ہیں اور امریکی خفیہ ایجنسی کے پراپر ڈائریکٹر اور اہلکار ہیں۔ انہوں نے پری پلانڈ اسرائیل، یہودیت، صہیونیت اور عالمی طاقتوں کی خفیہ ایجنسی کی شے پہ 2.5 سالوں میں پاکستان کو اور بانی تحریک انصاف کو اور PTI کو کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ اچھا، کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ ناکام ریاست ڈکلیئر ہو، ان کی پوری کوشش ہے، اور اس کے پیچھے کچھ گروہ ہیں جن گروہوں کے 1973 کے آئین کے حوالے سے ایجنڈے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو ایک ناکام ریاست، ایک فیلڈ ریاست کے طور پہ، آپ بتائیں نا، IMF کو خط لکھا جا رہا ہے کہ ریاست پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے۔ دیکھیں آپ دنیا کے ہر ملک کے اندر آپ کی لابنگ ہو رہی ہے، ریاستی سطح پہ دنیا کے ہر ملک میں ان کے اوورسیز چیپٹر، ان کے پراپر سرکاری عہدیدار PTI کے وہ میمورنڈم پیش کر رہے ہیں دنیا کے ہر ملک کی حکومتوں کو، اپوزیشن کو، ان کی پارلیمنٹ کو، کہ پاکستان کو ناکام ریاست قرار دیا جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ آپ کو خود بتائیں نا، اس پہ اب کیا کرے ریاست یا حکومت، کیا کرے؟ اس پہ ان کو لڑیاں ڈالے، ان کو جناب 21 توپوں کی سلامی دے، ان کو جناب گیندے کے اور گلاب کے پھول بنائے،
ان کے سامنے ناچے کہ میرا ماہی خین شبیلا میں تو ناچوں گی. آپ کی گٹ فیلنگ کیا یہ ہو جائے گا فیاض صاحب، تحلیل ہو جائے گی تحریک انصاف بطور جماعت؟ نہیں دیکھو، میں پی ٹی آئی پہ پابندی کے حوالے سے میری آبزرویشن ہے کہ یار ان کو کیوں مظلوم بنا رہے ہیں. ان کے سہولت کاروں کو اور ان کی ہر غیر قانونی حرکت کے اوپر سٹرکٹ، اور میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے میں نون لیگ کی حکومت کی بھی ناکامیاں ہیں. پچھلے 2 سالوں میں نون لیگ کی حکومت نے، یہ میری آبزرویشن ہے کہ انٹینشنلی یا نان انٹینشنلی جان کے حالات کو اس انداز سے مینیج نہیں کیا کہ جس انداز سے انہیں مینیج کرنا چاہیے تھا. فرنٹ فٹ پہ آ کے پولیس ناکام رہی، ادارے ناکام رہے. ان کے جناب سول ادارے، انہوں نے 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد پراپر طریقے سے اس فتنے کو، اس فساد کو، اس تحریک فساد الارض کو ٹیکل اور ڈیل نہیں کیا. میں آج ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ بتا رہا ہوں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اس ساری صورتحال میں آپ نے کہا نون لیگ کی بھی غلطیاں ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، بینیفیشری کون سی جماعت رہی ساری صورتحال میں؟ سر بات یہ ہے، بینیفیشری پاکستان کی اینٹی پاورز ہیں. بینیفیشری پاکستان کو ایک ناکام ریاست دیکھنے والی پچھلی 40-50 سال سے دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت، اس کو تباہ و برباد ہوتا دیکھنا، اس کو اس خطے میں انڈیا کی ایک طفیلی ریاست کے طور پہ دیکھنا، اس کے ایٹمی پروگرام کو سٹیک پہ لگا کر اس کے اوپر جناب اس کو کیپچر کرنے کے جو پلانز رکھنے والی طاقتیں ہیں وہ بینیفیشری ہیں. بات ریالٹی کی کرو. یہ ہمارے پالیٹیشین آ کے جناب کو من کہہ جناب یہاں پہ پارٹی کی، پرسنالٹی کی، کلٹ کی، ان کو چھوڑ دیں. ملک اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ لوگوں کو سچی بات بتاؤ کہ سچی بات کیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ 20 سال کی وار اینڈ ٹیرر میں پاکستان کو بچانے کے لیے جو چلاکی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج نے کی، اس کا بدلہ گن کے جناب پچھلے 2.5 سالوں سے لیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا فیاض الحسن چوہان صاحب، اپنے ہمارے لیے وقت نکالا. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اشفاق ستھی کو فی الوقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.